बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसार। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मईशत की बेहतरी का चैलेंज। बहुत सारे दावे, बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारे तरीक़ेकार इमरान खान साहब ने और उनकी टीम ने इलेक्शन से पहले कैंपेन के दौरान आवाम को बताए क्या करेंगे, क्या प्लान होगा। और सिर्फ यही नहीं, जो पिछली हुकूमतें इस मुल्क के साथ करती आई हैं वो भी बहुत वजाहत के साथ बताते चले आए। जब हुकूमत मिली तो देखा कि ख़ुद इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म साहब की तरफ से एक क्लेम किया गया कि हुकूमत में आने के बाद पता चला है कि हालात बहुत ज़्यादा पेचीदा हैं, इतना अंदाज़ा शायद बाहर बैठ के नहीं था। फिर वो तमाम चीज़ें जो इलेक्शन से पहले कही जाती थी, हुकूमत बनने से पहले कही जाती थी, उन सब पर यू टर्न लेना पड़ा या उन सब से पीछे हटना पड़ा। क्या रीज़न दिया गया? यही कि आवाम के लिए हालात बेहतर करने हैं और अब अंदाज़ा हो रहा है और इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। बहुत कोशिश की गई कि IMF के पास ना जाया जाए, कर्ज़े ना लिए जाएं, क्योंकि इमरान खान साहब माजी में इसके बहुत ख़िलाफ़ रहे हैं। दीगर ममालिक के पास जाने पे भी पिछली हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाते आए हैं। IMF के हवाले से उनके बयानात किसी से ढके छुपे नहीं हैं, लेकिन अब दीगर ममालिक के पास जाने के बाद हम देख रहे हैं कि कल बाकायदा तौर पे वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने यह ऐलान कर दिया है कि IMF के साथ हमारी जो डील है, जो मामलात हैं, वो तय पा गए हैं। $6 बिलियन की डील जो है वो IMF के साथ हुई है और इसके बाद $2 बिलियन वर्ल्ड बैंक और $3 बिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक और दीगर डोनर्स की तरफ से आएंगे। ये हमें बताया गया है। जो गालिब इम्कान है या जिस तरीके से हम तज्ज़ियाकारों को जो इनके तमाम पेचों हम समझते हैं उनको सुन रहे हैं, उनका मानना यही है कि इससे गुर्बत और बेरोज़गारी बढ़ेगी। अवाम तैयार रहे नए टैक्सेस के लिए, अवाम तैयार रहे मज़ीद बोझ उठाने के लिए। हर तरह की सब्सिडीज़ ख़त्म होंगी, गैस और बिजली की कीमतें बढ़ेंगी। क्या वाकई इसमें हकीकत है? और अगर हम लॉन्ग रन में बात करें तो पाकिस्तान कैसे इस जो मईशत की बुरी हालत है उससे निकल सकता है? मज़ीद हुकूमत को क्या क्या करना होगा? IMF पैकेज जो है इससे हमारे कौन से मसाइल हल हो रहे हैं? आज इन तमाम चीज़ों पर हम तफसीली बात करेंगे। आई एम जॉइंड बाय अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल ऑफ रिनाउंड इकोनॉमिस्ट्स विद मी टुडे। समझते हैं जो लोग और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। लाहौर में डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर वज़ीर ख़जाना हैं। डॉक्टर अकमल हुसैन साहब रिनाउंड इकोनॉमिस्ट अगैन, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। और डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं FPCCI के, वो हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और थोड़ी देर में फरहान बुखारी साहब भी हमें इस्लामाबाद में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर सलमान शाह साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। ये बताइए कि IMF जिससे बचने की बहुत कोशिश की हुकूमत ने, लेकिन ना बच पाए, यही बताया कि नहीं हालात ऐसे हैं, मजबूरी है, जाना है। अब ये जो कल जितनी चीज़ें बाहर आई हैं IMF के साथ इस डील की, आप किस तरीके से देख रहे हैं? पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ इसका? देखें, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है और उसमें पूरे पाकिस्तान को पता है कि हमारा बहुत बड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, यानी कि हमारे पास डॉलर्स की जितनी मांग है उतने डॉलर्स हम कमा नहीं सकते। हमारी ट्रेड जो है, इंपोर्ट्स जो हैं एक्सपोर्ट्स से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तकरीबन पिछले साल तो $35 अरब का खसारा ट्रेड डेफिसिट में था और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी कि ट्रेड डेफिसिट के बाद अगर आप अपने रेमिटेंसेस वगैरह को भी इस्तेमाल कर लें फिर भी आपका खसारा $18 अरब का था। उसके साथ साथ सारे पाकिस्तानियों को पता है कि हमारे ऊपर एक बोझ बना हुआ है, कर्ज़ों का पहाड़ है। $100 अरब के बैरून मुल्क के कर्ज़े हैं जिनकी एवरेज पेमेंट पीरियड 6.5 साल है, यानी कि आप $100 बिलियन 6.5 साल के टेन्योर पे हैं और इसका मतलब है 10 से 15 बिलियन सालाना आपको कर्ज़ों की वापसी करनी है। अगर आप तजारती खसारे को देख लें, करंट अकाउंट खसारे को देख लें और उसके साथ साथ डेट रिपेमेंट को देख लें तो तकरीबन आपको $30 अरब सालाना चाहिए ये सारे काम करने के लिए और आपके पास रिजर्व्स में $8 से $10 बिलियन सिर्फ पड़े हैं। ये है जिस्ट पाकिस्तान के मसले का। अब इसको सॉल्व करना है और इसके सलूशन के लिए आपने IMF से
رجوع کیا. اور IMF ایک ایسا ادارہ ہے جو انہی کاموں کے لیے بنایا گیا ہے, اور یہ انٹرنیشنل ادارہ ہے جس میں 190 کے قریب جو ممالک ہیں ان کے ممبرز ہیں, اور وہ سارے مل کے یہ جن ملک میں تقریباً دیوالیہ ہو جاتا ہے وہاں پہ IMF پروگرام آتا ہے. سو ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ جب آپ نے IMF پروگرام کیا, آپ نے ایڈمٹ کیا کہ آپ کے پاس وہ ڈالرز نہیں ہیں جس کے ساتھ آپ اپنے قرضوں کو سروس کر سکتے ہیں. سو وہ ایک نمبر ون چیز ہو گئی. دوسری چیز ہے کہ اب IMF کے آنے سے ضمنی سوال یہ کہ IMF یہ میری بات تو پوری کر کیا لینا کرتا ہے وہ تو آپ نے بتایا. مجھے یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان کی اکانومی کو دیکھتے ہوئے کیا آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو اس چیز کے قائل تھے یا اس چیز کے حامی تھے کہ ہمیں IMF کے پاس بہت پہلے چلے جانا چاہیے تھا اور اتنا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا؟ جی ظاہر ہے, کیونکہ یہ مسئلے پچھلے 9 مہینے سے, بلکہ میں تو کہوں گا پچھلے 2 سال سے یہ مسئلے چل رہے تھے. یہ 2016 میں جب ہم نے پرانا IMF پروگرام ختم کیا تھا, اسی وقت یہ آواز آ گئی تھی کہ اگر آپ کے پاس ریفارمز اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو دوبارہ IMF کے پاس جانا پڑے گا. IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان آئی تھی 2016 میں. انہوں نے کہا تھا 4 چیزوں کی آپ ریفارمز کریں. نمبر 1 بجلی کی ریفارمز کریں, نمبر 2 FBR کی ریفارم کریں, نمبر 3 آپ اپنی گورننس کو ٹھیک کریں, سرخ فیتے کو ختم کریں, انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو درست کریں, اور ایز آف ڈوئنگ بزنس وہ کریں. وہ 2016 میں انہوں نے کہہ دیا تھا, لیکن اس کے بعد کسی نے بھی ان چیزوں کے اوپر دھیان نہیں دیا, اور یہ چیزیں جو ہیں یہ اس وقت ایک بوم کی طرح پاکستان کی اکانومی پہ آ کے پھٹ گئی ہیں. سو اب آپ نے یہ سارے کام کرنے ہیں, اور اس کے لیے IMF کے آپ کے پیچھے ہوگا, جس کا مطلب ہے ان ویری ایزی ٹرمز کہ جیسے جیسے آپ کے قرضے جو $10 ارب کے قرضے آپ نے ہر سال واپس کرنے ہیں, وہ قرضوں کو آپ نے ری فائنینس کرنا ہے. وہ کیپٹل مارکیٹس میں جانا پڑے گا یا انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے کرنی پڑیں گی, اور یہاں آپ کے بائی لیٹرل جو سپورٹرز ہیں ان سے وہ ایڈیشنل قرضے آئیں گے تاکہ پرانے قرضے جو ہیں وہ ختم ہوں. دوسری بات یہ ہے آپ نے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے. ایکسپورٹس کے بڑھانے کے لیے آپ کو انرجی سیکٹر کو درست کرنا پڑے گا, کیونکہ انرجی سیکٹر میں آپ دیکھیں 1500 ارب کے گردشی قرضے ہیں, اور ہر سال اس میں $300-400 ارب $300-400 ارب روپے کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. سو آپ نے جو IMF کے ساتھ ڈیل ہے اس میں آپ نے یہ کمٹ کیا ہے کہ اب یہ جو انکریز ہے آپ کا گردشی قرضوں میں, پہلے آپ اس کو روکیں گے, اس کے بعد پھر آپ جو پرانا گردشی قرضے ہیں اس کا ایک پروگرام بنائیں گے تاکہ وہ کلیئر آف ہو. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ شاید IMF کی قسطیں واپس کرنے سے زیادہ بڑا مرحلہ پاکستان کے لیے ہوتا ہے ان شرائط کو پورا کرنا جو آپ IMF کے ساتھ کرتے ہیں معاملات طے. ابھی جس طرح انہوں نے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے کہا کہ آپ نے کہا کہ ریفارمز لائیں گے, گورننس بہتر کریں گے, FBR میں, بجلی میں, انویسٹر کلائمیٹ جو ہے وہ بہتر کیا جائے گا, یہ شرائط پوری ہوتی نظر نہیں آئیں. اب آپ ڈاکٹر اکمل حسین صاحب, جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی امریکہ بھی اس دفعہ پاکستان کا سفارشی نہیں ہے ماضی کی طرح, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس دفعہ جو شرائط ہیں وہ ہم سن تو رہے ہیں کہ کڑی شرائط ہیں, آپ کیسے ڈائریکٹ افیکٹ ہوتے دیکھ رہے ہیں اس میں پاکستانیوں کو؟ جی پہلی تو بات یہ کہ جو ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے ایک خاکہ بتایا ہے بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کے میگنیٹیوڈ کا, وہ بالکل درست ہے. اور مگر سوال صرف یہ ہے کہ اس کو, اور جو ریفارمز کرنے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہیں, وہ صرف سطحی ریفارمز کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بڑے گہرے ریفارمز کی ضرورت ہے. تو مگر دیکھنا یہ ہے کہ اگر IMF کے پاس ہم نہ جاتے تو اور الٹرنیٹیو تھا کیا؟ الٹرنیٹیو موجود تھا. اگر یہ حکومت شروع میں ان لوگوں کے پاس جاتی جو کہ جن کے سٹیکس ہیں پاکستان میں, اسٹریٹجک سٹیکس ہیں, جیسے کہ چائنا ہے یا UAE ہے یا سعودی عربیہ ہے, تو وہاں سے 20-25 ارب ڈالر لینا جو تھا وہ اتنا مشکل کام نہیں ہونا چاہیے تھا اگر ہم ویل پریپیئرڈ جاتے, پورے
इकोनॉमी का अगले साल का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया होता, बट इन तीनों कितने मुल्कों के पैसे पास आने हैं, कौन से पाकिस्तान महीने गया में तो आने हैं, कितने पैसे जाने हैं। जी मैं मगर ये होमवर्क करके नहीं ना गए अपना। अगर उनको बताते कि भाई कितना आप हमारा हर महीने फॉरेन एक्सचेंज एक्सपेंडिचर है अगले साल, कितना इनफ्लोज हैं और हमारे बहरान का क्रिटिकल नेचर क्या है, तो फिर और रिजल्ट्स प्रोड्यूस होने थे। बहरहाल अब IMF में जाना अब चले गए हैं, देखना ये है कि इसका नतीजा क्या होगा। हम याद आप रखें कि 12 दफ़ा हम पहले जा चुके हैं IMF के अंदर, और हर दफ़ा तकरीबन कहा जाता था कि जी अगली दफ़ा जाए, हम नहीं जाएंगे, हमने कशकोल तोड़ दिया है, और हर दफ़ा अगली दफ़ा फिर चले जाते थे। इस दफ़ा फिर हमने यही कहा कि जी हम कशकोल तोड़ देंगे। तो अब देखना ये है कि उसका नतीजा क्या होगा। जो कंडीशनैलिटीज़ उन्होंने इस दफ़ा लगाई हैं, जो कि आगे पहले सालों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सख्त हैं, पार्टली इसलिए भी कि जो बहरान है वो बहुत संगीन है। अब ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को के साथ जो डील करते हैं जी IMF, बुनियादी तौर पे ये शॉर्ट टर्म एक स्टेबलाइजेशन का प्रोग्राम होता है, जिसको मिसियो कामोदेसु ने, जब मेरी उनसे बात हुई थी शुरू 1989-90 में, कहा कि ये बैटल फील्ड सर्जरी है। तो ये बैटल फील्ड सर्जरी करते हैं। तो उसके अंदर तरीका जो इख्तियार करते हैं वो ये है कि इंपोर्ट एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए जो इकॉनमी है उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, GDP ग्रोथ को स्लो डाउन करते हैं। तो उसके लिए वो इंटरेस्ट रेट को शार्पली बढ़ा देते हैं और डिवेल्यूएशन को बहुत डिवेल्यूएशन कर देते हैं, और बजट डेफिसिट जो हुकूमत का जो जिसमें बुनियादी तौर पर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है उसको यानी वही कम कर सकते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डिफेंस को तो हम नहीं छेड़ सकते, तो वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बहुत रिड्यूस हो जाता है। तो ये तीन इकदाम जो हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की रिडक्शन, बजट डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए डिवेल्यूएशन और इंटरेस्ट रेट का बढ़ाना, उसके नतीजे में इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट होती है। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब ये है कि आपकी बेरोज़गारी बढ़ जाती है। ठीक। दूसरा ये कि जब आप डिवेल्यू करते हैं, पाकिस्तान के केस में इसके नतीजे में महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, और ये हमने IMF टाइप पॉलिसी पिछले 8 महीनों में 9 महीनों में इस्तेमाल की, ताकि हम ये अपनी राह हमवार कर सकें कि हम IMF के पास जाएं। तो उसमें हमने नतीजा देख लिया। बेरोज़गारी 40 लाख लोग बेरोज़गार हो गए हैं इस अरसे में, और जो अफरात ज़र है यानी महंगाई है वो तकरीबन दुगनी हो गई है, और GDP ग्रोथ रेट जो है वो तकरीबन आधी हो गई है। तो अब जब और ज़्यादा यही दवाई सख्त होगी तो फिर जाहिर है कि यही भार जो है गरीबों पे और अवाम पे ज़्यादा बढ़ जाएगा। मसला बिल्कुल सही है, और वो जो सारा का सारा प्रेशर है वो उठाना पाकिस्तान की आवाम नहीं है। अब उस पर भी हफीज़ शेख साहब कल तो कह रहे थे कि हम चाहते हैं गरीब आवाम पे कम हो जाए, अमीर पे जो है वो ज़्यादा टैक्सेस भी उन्हीं से निकाले जाएं, बट ऐसा होता नहीं है। अगर रियलिस्टिकली स्पीकिंग देखा जाए तो गरीब आवाम ही पिसते हैं। डॉक्टर इख्तियार बेग साहब, ये जो कर्ज की ज़्यादातर शराइत सामने आ रही हैं, जितनी रिपोर्ट्स अभी आई हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं वो मिस्र मॉडल का एक चरबा है, ये उसकी बिल्कुल नकल की गई है कि जिस तरीके से इसको पेश किया गया IMF में मिस्र को एक पोस्टर चाइल्ड के तौर पे। डॉक्टर अशफाक को मैं सुन रही थी, उनका भी मानना यही है। वो कहते हैं कि जी मिस्र में तकरीबन 30% लोग खते गुर्बत से नीचे थे और आज ये शरह 55% है। तो यही सब कुछ क्या इधर हमारे यहाँ भी होने जा रहा है, जिस चीज़ को मिस्र मॉडल को हम पेश करते आए? लेकिन सादिया, ये बात आपने सही कही, और बाकर साहब इन्वॉल्व थे IMF इजिप्ट में, और वहाँ पे भी डिवैल्यूएशन इससे ज़्यादा की गई है जो हमारे यहाँ डिवैल्यूएशन हुई है। वहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन जो है वो शूट अप करा है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि हमारे मिस्र में बहुत सारी चीज़ें मुश्तरका थी जिनकी एक ही दवाई उन्होंने समझी कि ये दी जाए, एक ही एंटीबायोटिक दी जाए। मैं बिजनेस कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर आपको बतलाऊंगा। हमारे दोनों साथियों ने बहुत ही वाइजली इसका एक ग्रैंड इम्पैक्ट बतलाया है, लेकिन मैं जो बात करना चाहूँगा थोड़ी सी, वो बिजनेस कम्युनिटी पे इस IMF एग्रीमेंट का इम्पैक्ट क्या आएगा। देखिए, आप फाइनेंस मिनिस्टर ने जितनी भी चीज़ें हैं कि ज़्यादा रेवेन्यू करेंगे, 5,500 अरब रुपए का जो है नेक्स्ट ईयर टारगेट वो देने के लिए तैयार हो गए हैं।
لیکن یہ اکانومی تو آپ اپنے شرنک کر رہے ہیں. آپ نے 2% اپنی جی ڈی پی سلو ڈاؤن کرنے کی بات کی ہے. آپ نے مارک اپ ڈسکاؤنٹ ریٹ 12% اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ جس کو کہتے ہیں بڑھنے کو کہا ہے, تو وہ آپ 14-15% پہ لینڈنگ ریٹ ہو جائے گا. اس کے اوپر تو کوئی نہ کوئی نئی صنعت رکھ سکتی ہے. 145-150 کا ڈالر, اور آگے چل کے جب فری فلوٹ کریں گے, جو ان کی شرط ہے کہ مارکیٹ میکنزم پہ ہو اور اسٹیٹ بینک کوئی انٹرونشن نہیں کر سکتا, ڈالر چاہے 170 پہ جا کے سلائڈ کر کے رک جائے تو وہی ماننا ہوگا. تو یہ سب چیزیں آنے والے وقت میں مجھے یہ بتلا رہی ہیں کہ بزنس کمیونٹی کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں, اور جب بزنس کمیونٹی کے لیے مشکل ہیں تو حکومت کو اینڈ آف دا ڈے اس کا امپیکٹ حکومت پہ پڑے گا کہ انہیں ریکوائرڈ ریونیو نہیں مل پائیں گے, انہیں ریکوائرڈ کسٹم ڈیوٹی نہیں مل پائے گی. تو یہ سب چیزیں انٹیگریٹڈ ہیں. مثال کے طور کے اوپر انہوں نے بجلی بڑھانے کی بات کی اور گیس بڑھانے کی بات کی ہے, اور سال میں 2 بار انہوں نے کہا کہ ہم ریویو کریں گے بجلی کی قیمت, جو بجلی کی قیمت بڑھانے کی بات ہوگی. جی وہ جو بہت زیادہ بزنس کمیونٹی کیا کہہ رہی ہیں سعدیہ آپ؟ کہ پتہ نہیں ہے حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے, کبھی اس ملک کے پاس جاتی ہے, کبھی آئی ایم ایف کی بات کرتی ہے, پھر کہتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. وہ ایک انسرٹنٹی ختم ہوئی ہے. ہاں اب میں آج ایک بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں, کیونکہ فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی ریپرزینٹیٹو باڈی ہے جن کی میں نمائندگی کر رہا ہوں. انسرٹنٹی تو اب اتنی بڑھ جائے گی کہ جو امپورٹر ہے اس کو پتہ نہیں ہے 4 مہینے کے بعد میرا ڈالر کہاں کھڑا ہوگا, کیونکہ اس کو مارکیٹ میکنزم کے اوپر فلی فلوٹ آپ نے چھوڑ دینا ہے, انٹرونشن کر نہیں سکتے. اب وہ انسرٹن ہے, اسے پتہ ہی نہیں اس کی لاگت جو ہے ریٹائرمنٹ جو ڈاکومنٹ کو کرائے گا وہ کتنے کا ڈالر اس کو خریدنا پڑے گا. تو یہ سب چیزیں ہیں جو بزنس کمیونٹی کو اور پریشان کر رہی ہیں, تشویش ہے آج. اور آپ نے اتنی باتیں کی, آپ نے 1400 ارب روپے کے جو سرکولر ڈیٹ ہیں ان کو بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھا کے کنزیومر سے وصول کرنے کی بات کی. آپ نے 700 ارب روپے کے نئی 350 روپے سالانہ سبسڈیز کو ختم کرنے کی بات کی. 650 ارب روپے آپ نے نئے ریونیو لینے کی بات کی ہے. آنے والے بجٹ میں 450 ارب روپے پہلی شارٹ فال ہیں. یہ بزنس کمیونٹی کہاں دے گی جبکہ اکانومی جو ہے شرنک کر رہی ہے. آپ جی ڈی پی کو 2% سلو ڈاؤن کر رہے ہیں. آپ ایکسپورٹر کے ریفنڈ کی بات نہیں کی ہے جو 350 ارب 3 سال سے جو ہیں پھنسے ہوئے ہیں, ڈی ٹی ایل ریبیٹ, انکم ٹیکس ریفنڈ اینڈ آف کورس سیل ٹیکس ریفنڈ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ امیدیں لگا کے آپ نے یہ شیئر بن کے آئی ایم ایف کا پیکج کرا ہے, جو میں سمجھتا تھا کہ ضروری ہے, اگر آپ نہیں کرتے تو گرین چٹ نہیں ملتی, دوسرے ڈونرز ایجنسیز سے بھی آپ کو ان کی لائن آف کریڈٹ جو ہے وہ نہیں کھلتی, آپ کیپٹل مارکیٹ میں بونڈز کے لیے نہیں جا سکتے تھے, آپ کی ریٹنگ افیکٹ ہو سکتی تھی, آپ کو ہائر مارک اپ پہ دوسرے ڈونرز ایجنسیز ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک قرضے دیتے. لیکن جہاں آپ نے امید لگا کہ یہ سب کچھ بزنس کمیونٹی معاشیت اکانومی پہ یہ سب کچھ کرا ہے, وہاں تو آپ نے ہاتھ پیر کاٹ دیے ہیں. نہ گروتھ وہاں پہ ہو رہی ہے, نہ ایکسپورٹ کے کوئی چانسز ہیں, ریٹ بڑھ رہے ہیں آپ کے, اور نہ ان کے ریفنڈز کی آپ نے کوئی بات کی ہے. بجلی گیس کی قیمتیں بڑھانے کی بات کر رہے ہیں, ایڈیشنل ٹیکسز کی آپ بات کر رہے ہیں, انسینٹیو سے ڈراؤن کرنے کی بات کر رہے ہیں. میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ سب باتوں کو اوکے ڈاکٹر صاحب, جس طریقے سے پچھلے پروگرامز میں جب بھی ہم اکانومی پہ بات کرتے تھے تو بہت سارے ہمارے گیسٹ کہتے تھے کہ جی حکومت کسی طرف لگے تو سمجھ میں تو آئے کہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے نہیں جائیں گے, کبھی ایک بات کرتے ہیں کبھی دوسری بات کرتے ہیں. تو ایک غیر یقینی صورتحال تھی, بٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر یقینی صورتحال آج کے بعد بزنس کمیونٹی کے لیے اور زیادہ بڑھ جائے گی, کیونکہ وہ انسرٹن اس بارے میں رہیں گے کہ بھی پتہ نہیں ڈالر کہاں جا کے رکے گا, کیا قیمت ہوگی, پاکستانی روپیہ اور کتنا ڈی ویلیو ہوگا. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں فرحان بخاری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا, بہت شکریہ. بخاری صاحب, آپ کے آنے سے پہلے ہم باقی مہمانوں سے بات کر رہے تھے اور ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب کا ہم نے ذکر کیا تھا, کیونکہ ان کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں کافی وہ خوفناک باتیں کہہ رہے ہیں. اینڈ ڈاکٹر کیسر بنگالی از نو آرڈنری اکانومسٹ, 8 کتابوں کے وہ ایڈیٹر رہ چکے ہیں, انٹرنیشنل پبلیکیشنز بہت ساری لکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, مختلف حکومتوں نے انہیں ہائر کیا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں پہلے ذرا سنا دیجیے.
میں تو یہ کہتا ہوں کسی کو ٹیکس نہیں دینا چاہیے، اس ریاست کو ٹیکس دینا ہی نہیں چاہیے. یہ غیر اخلاقی ریاست ہے، یہ لوٹتی ہے لوگ. کوئی ٹیکس پے نہ کرے، اس ریاست کو ٹیکس پے کرنا ہی نہیں چاہیے، مجھ میں برداشت نہیں ہے، میں کسی کا سر پھاڑ دوں گا. یہ میر جعفر ہیں جنہوں نے ملک کو IMF کے حوالے کر دیا ہے. یہ لوگوں کا خون چوس رہے ہیں. اس سال کے آخر میں $200 اور اگلے سال اسی مہینے میں 250 تک کا ہو جائے گا. پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ لوگ سڑکوں پہ باہر نکلیں، جتنے ٹریڈ یونین لیڈرز ہیں وہ باہر آئیں اور وہ ان کو لیڈ کریں گے. فرحان بخاری صاحب کیا کہہ سکتے ہیں ہم، ان کا اپنا موقف ہے اور خوفناک باتوں کی ان کی ایک کیسر بنگالی صاحب کی ایک تاریخ بھی ہے، ماضی میں بھی کر چکے ہیں. بہرحال یہ ان کا موقف ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اچھا، یہ 200-250 والی بات وہ کہہ رہے ہیں دیکھیے، اس سال کے آخر میں 200 میں ہو تو جائے گا. پہلے دن سے جب بھی لائیو ٹی وی شو یا کسی ٹی وی شو میں آیا ہوں، میں نے اصولی طور پہ آج تک کسی نمبر کو بیان اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ جو اسپیکولیشن ہے اس میں پھر اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے آپ کو کرنی نہیں چاہیے. لیکن یہ بات ہے وہ جو IMF کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں آپ پڑھ لیں کہ جی مارکیٹ ڈریون ایکسچینج ریٹ، تو وہ کیا ہے؟ وہ مارکیٹ ڈریون ایکسچینج ریٹ، اور پیر کو جو کراچی اسٹاک مارکیٹ کریش ہوئی ہے 900 پوائنٹ ایک وقت 900 پوائنٹ کم ہوئی، اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ خائف ہیں کہ بھئی روپے کی قیمت گرے گی، اس لیے جتنا جلدی ہو سکتا ہے اپنا سرمایہ نکالیں اور اسے یا تو پراپرٹی میں لگائیں یا ڈالرز خرید لیں. اور اسی لیے کچھ شہروں سے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ یہ کتنا خطرناک ہے کہ مارکیٹ فورسز اب ڈٹرمن کریں گی کہ کتنا ہونا چاہیے، اسٹیٹ بینک نہیں کر سکتا. یہ جو ڈالر ریٹ کے ایکسچینج ریٹ دیکھیے، یہ IMF کی ڈیمانڈ کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے، کئی مہینوں سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں، اور ان کا اس ڈیمانڈ کا ایک پس منظر بھی ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ 5 سال یا 4 سال سے کچھ زیادہ جب اسحاق ڈار صاحب ملک کے وزیر خزانہ رہے تو انہوں نے ایک ضد پکڑی ہوئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جی 100 روپے کے ایکسچینج ریٹ سے ڈالر کو گرنے نہیں دینا. اور کئی لوگ ان سے اختلاف کرتے تھے، لیکن بہرحال وہ بڑے ایک پاورفل آدمی اور سمدھی اول ان کا جو ایک لقب بھی تھا اور اب بھی ہے، کہ اب بھی آج بھی منی لانڈرنگ کے اوپر ان کے اوپر کیس ہے، اور انہوں نے PMLN نے جناب اپنا انٹرنیشنل افیئرز کا پتہ نہیں وائس پریزیڈنٹ یا پریزیڈنٹ کیا بنا دیا. انہوں نے یہ کیا کہ 5 سال تک جو ایکسچینج ریٹ کو روکے رکھا، اس کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹس کریش ہوئی. ٹھیک ہے، میرے سامنے اس وقت پاکستان کا پچھلے سال کا اکنامک سروے ہے، اکنامک سروے کی کاپی ہے، جس میں ایکسپورٹس کے فگرز آ رہے ہیں ان 4 سالوں کے جب نواز شریف صاحب تشریف لائے تھے. پہلے سال میں کوئی 2.5% سے تھوڑا سا زیادہ ایکسپورٹس بڑھی ہیں، پھر اس کے بعد متواتر 3 سال تک یہ ایکسپورٹس کم ہوئیں. چوتھے سال میں پہلا جو ہاف تھا اس میں بھی کم ہوئی، اور پھر اس کے بعد جب ان کی حکومت گئی اور شاہد خاقان عباسی کی حکومت آئی تو لگتا یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کچھ سمجھداری کا کام کیا اور روپے کو ڈی ویلیو کرنے کی ابتدا کی، جس کے بعد یہ ایکسپورٹس تھوڑی سی بڑھی ہیں اس مالی سال میں. اس سال کے بھی فگرز آنے ہیں، اور یہ جو اکنامک سروے ہے یہ بھی مفتاح اسماعیل صاحب کے دستخط سے شائع ہوا تھا. تو یہ PTI یا کسی اور کی ڈاکیومنٹ نہیں ہے، یہ سامنے PMLN کی زمانے کی ڈاکیومنٹ ہے جس میں یہ فگرز دیے ہوئے ہیں. اب ہوا کیا کہ آپ نے ضد میں روپے کو ڈی ویلیو نہیں ہونے دیا. گریجولی ہر سال اگر آپ تھوڑا تھوڑا ڈی ویلیو کرنے دیتے، جس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹس کریش نہ ہوتی، تو یہ جو اکٹھا آپ کے اوپر ایک مصیبت آئی ہے کہ اب آپ کو ان 4-5-6 سالوں کو بھی میک اپ کرنے کے لیے یکدم یہ سب کے سب اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، وہ نہ ہوتی. بہت بڑا پالیسی فیلئر تھا. اچھا، اس کے علاوہ جو بحث چل رہی ہے، میں تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو بحث سیاسی لیڈران کے درمیان پارلیمنٹ میں لائیں اور پارلیمنٹ سے جب تک منظور نہیں ہوگا تو ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. آج تک کتنے ہوئے ہیں؟ آج تک جناب نواز شریف صاحب کا اپنا جو IMF پروگرام تھا وہ پارلیمنٹ کے پاس نہیں لایا گیا. اس سے پہلے پیپلز پارٹی میں جو ہوا، جو شوکت ترین صاحب نے غالباً نیگوشیٹ کیا تھا، وہ کبھی نہیں لایا گیا. تو یہ کیا، یہ نئی ایک رو ہے، نہ اس کا آئین سے تعلق ہے نہ قانون سے تعلق ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو پارٹیاں مختلف، چاہے PTI ہو، چاہے PPP ہو، چاہے PMLN ہو،
یہ پٹری سے سارے کے سارے اترے میں ہیں. یہ وہ طبقہ ہے سیاستدانوں کا بدقسمتی سے جو کہ اس وقت ملک میں یا تو اپوزیشن میں ہیں یا سرکار میں ہیں. میں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کی بھی اسی پہ رائے لینا چاہوں گی. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, یہ پالیسی میکرز والا ایشو جو اس وقت ریز کیا جا رہا ہے, جو ماضی میں بھی رہا ہے, جیسے بڑی تفصیل سے فرحان بخاری صاحب نے بھی بتایا, یہ کتنا بڑا ایشو ہے کہ جی ملک ٹیکنوکریٹس کے حوالے کر دیا, آئی ایم ایف ٹیبل کے اس طرف بھی ہے, آئی ایم ایف ٹیبل کے اس پار بھی بیٹھا ہوا ہے, فلائی ان فلائی آؤٹ کنسلٹنٹس جو ہیں وہ آ رہے ہیں. ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دس؟ دیکھیں, یہ تو پیور کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم ہے. اٹس اے اسٹارم ان اے ٹی کپ. اب اگر پرائم منسٹر مودی آئی ایم ایف سے ان کا چیف اکانومسٹ لا کے انڈیا کے اسٹیٹ بینک کا انچارج لگاتا ہے تو وہاں تو کوئی نہیں بولتا. اور یہ ابھی فرحان نے ساری ہسٹری بتا دی. بٹ پوائنٹ از دس کہ آئی تھنک کہ ایک چیز یہ ہے کہ ہم جس سچویشن میں ہیں اس کے لیے ٹف چیزیں کرنی پڑیں گی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ آپ کو پروگرام مل گیا ہے, اس سے آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کی بیسس کے اوپر آپ ایک ڈیفالٹ سے بچ سکتے ہیں. آپ اپنے پوری ڈیٹ اسٹریٹجی بنا کے ڈیٹ کو ری فائنینس اور ری اسٹرکچر کر سکتے ہیں. آپ اپنی پروڈکٹیوٹی اور کمپیٹیٹیونیس کو بہتر کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے ادارے ٹھیک کر لیں. اور آپ اگر اپنا ٹیکس کا نظام اور یہ بجلی کا نظام, یہ آفٹر آل 21ویں صدی میں ہم رہ رہے ہیں نا, کوئی پری ہسٹورک پاکستان تو نہیں ہے کہ یہاں پہ یہ کام نہیں ہو سکتے. ساری دنیا نے اگر کر لی ہیں تو ہمیں کیا پرابلم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مارکیٹ فورسز کی بیس پہ تو ابھی تک چل رہا ہے ڈالر. کون سا کوئی نئی بات ہے؟ مارکیٹ فورسز کے اوپر ہی ڈالرز چل رہے ہیں. انٹرسٹ ریٹس دیکھ لیں, انٹرسٹ ریٹس بھی انفلیشن کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں. کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی بڑی ایڈجسٹمنٹ یہ پروگرام مانگ رہا ہے. صرف پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے اکنامک مینیجرز ہیں ان کو تھوڑا سا سینسیٹائز پہلے کر دینا چاہیے تھا. لیکن چلیں, جن لوگوں نے سیل آف کیا ہے مارکیٹ میں, یہ جو ڈاکٹر اختیار بیگ صاحب بات کر رہے تھے اس پہ کیا کہیں گے کہ بزنس کمیونٹی میں وہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد انسرٹنٹی اور بڑھ جائے گی؟ نہیں بڑھے گی نا. یہ تو پھر نا علمی کی بات ہے نا کہ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ ہیرسے پہ چل رہی ہے اور وہ ساری چیزیں. تو وہ پراپر جب انالیسس کریں گے ان کو پتہ لگے گا کہ ریئل اکنامک جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ اس وقت ٹھیک ہے. اگر وہ دیکھیں گے انٹرسٹ ریٹ پہ, انٹرسٹ ریٹس اس وقت 3.75% پازیٹیو ہیں. ریئل ریٹس جو ہیں اس وقت انفلیشن سے 3.75% اور ہیں. اور انفلیشن جو ہے وہ پچھلے مہینے تو بہت بڑی تھی, اس مہینے وہ کچھ کم بھی ہوئی ہے. اور آگے اگر چل کے وہ انفلیشن قابو میں رہتی ہے تو آپ کی ایک بزنس انوائرمنٹ بنتی ہے. پاکستان کا جو وے آؤٹ ہے ساری چیزوں میں سے وہ ہے بزنس کانفیڈنس اور انویسٹمنٹ. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت بزنس کانفیڈنس اور بزنس لیڈرشپ پرٹیکولرلی فیڈرل چیمبر کے وہ بیٹھے ہیں بیگ صاحب, اس میں ایک اور چیز بھی, وہ جو لونز ہیں بینکوں سے اس کی جو پرسنٹیج بڑی ہے ڈاکٹر صاحب, کے انویسٹر جو ہیں وہ اب آپ کے کم جائیں گے بینکس کے پاس, کم قرضے لیں گے. اوبویسلی وہ سوچیں گے کہ بھئی میرا آؤٹ پٹ اتنا نہیں ہے, ریٹرن کرنا میرے لیے عذاب ہے. یہ ایک مسئلہ نہیں آپ دیکھ رہے؟ نہیں, آئی تھنک ان میں جو بڑے اچھے بزنس مین ہیں وہ بڑی اچھی بزنس کر رہے ہیں, اچھے پروفٹس بھی کما رہے ہیں, اچھی ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. سو آئی تھنک کہ بزنس کمیونٹی کو اپنے اندر بھی دیکھنا چاہیے اور اپرچونٹیز کو بھی دیکھنا چاہیے. اب آپ کے پاس سی پیک کی بھی بہت اچھی اپرچونٹیز ہیں, اس کے تحت بہت سی انویسٹمنٹ بھی آ سکتی ہے. دیکھیں اس وقت آپ ڈیٹ کریٹنگ فلوز سے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس ایک ڈیٹ کرائسس ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی تو فلوز ہیں نا. ایف ڈی آئی بھی ہے اور چائنا سے ایف ڈی آئی آ رہا ہے آپ کے پاس. اگر آپ اسپیشل اکنامک زونز میں ایف ڈی آئی بھی لے آتے ہیں, ہمارے اپنے بزنس مین ان کے ساتھ مل کے کرتے ہیں, تو آپ کی بہت بڑی اپرچونٹیز بھی نکل آتی ہیں. دیکھیں یہ کرائسس گورننس کا ہے, یہ پاکستان کا کرائسس نہیں ہے, یہ حکومت پاکستان کا کرائسس ہے. اور حکومت پاکستان نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اور باقی پاکستان کو کام کرنے دینا ہے اس نے.
ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا ایشو نہیں ہے, گورننس کا ایشو ہے. آئی ہیو ٹو گو فار اے شارٹ بریک سے واپس آتے ہیں تو باقی مہمانوں سے بھی رائے لیں گے ٹورڈز دی اینڈ آف دا شو کہ کیا ان کی تجاویز کیا ہیں. یہ تو ہم بڑے عرصے سے سن رہے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں جو حکومت کو کرنی چاہیے بٹ وہ ہوتی نہیں ہیں. مزید کیا کہیں گے ہمارے مہمان, بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اس پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے کہ اسٹرکچرل ریفارمز ہم بڑے عرصے سے سنتے تو آئے ہیں لیکن آج تک ہوئی نہیں ہیں. اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس دفعہ ہو جائیں گے؟ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی یہ ہمارا آخری انشاءاللہ تعالی IMF پیکج ہوگا بٹ وہ ہوتا نہیں ہے. ڈاکٹر اکمل حسین صاحب, سب سے پہلے تو جو یہ بات ابھی ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے بھی کی کہ آپ کو ٹف ڈیسیجنز لینے پڑیں گے. ٹف ڈیسیجنز حکومتیں, عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں, ابھی حالیہ دنوں میں پھر ان کا بیان آیا تھا کہ عوام جو ہے وہ اس مشکل وقت کے لیے تیار رہے, یہ وقت گزر جائے گا. وہ وقت عوام کے لیے گزرتا نہیں ہے. تو میں آپ سے اگر بہت ایک عام زبان میں پوچھ سکوں کہ عوام اس بار اس پیکج کے بعد کس کس چیز کے لیے یا کس کس مشکل کے لیے تیار رہے, تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اگر وہی پالیسیز اختیار کی گئیں جو پچھلے 9 مہینوں میں کی گئی ہیں اور زیادہ سختی سے کی گئیں, تو عوام کی جو کے اوپر جو سختی آئی ہوئی ہے وہ اور زیادہ سختی بڑھ جائے گی. ایک قسم کا ڈبل پریشر پڑے گا. ایک طرف تو ٹیکسز بڑھیں گے اور دوسری طرف مہنگائی کی وجہ سے ان کی خریدنے کی طاقت کم ہو جائے گی, تو اور ساتھ بے روزگاری بھی ہوگی. اور پھر جو بنیادی سہولیات ہیں صحت اور تعلیم کی, اس کی بھی ریسٹرکشن ہو جائے گی ان کے آسٹیرٹی پروگرام میں. تو عوام کے اوپر تو ایک قسم کا پہاڑ گر جائے گا. جو یہ ڈیٹ کا پہاڑ جس کی بات کی ہے, وہ ڈیٹ کا پہاڑ سارے کا سارا عوام کے اوپر گرے گا انفارچونیٹلی. اچھا, اب دیکھنا یہ ہے جی کہ اس میں سے ٹف ڈیسیجنز ہیں کیا جو لینی چاہیے. میری نظر میں ٹف ڈیسیجنز, 2 قسم کی ٹف ڈیسیجنز کی ضرورت ہے جس کے نتیجے میں عوام کی خوشحالی ہو سکتی ہے. وہ یہ ہے کہ فسکل سپیس ڈھونڈی جائے کہ گروتھ بیسڈ سلوشن ہم کریں بجٹ ڈیفیسٹ کا. دیکھیں نا, 2 طریقے سے بجٹ ڈیفیسٹ آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں. ایک ایکسپینڈیچر ریڈکشن اور دوسرا ریونیو انکریز سے. ہمیں ریونیو انکریز کے ذریعے بجٹ ڈیفیسٹ کو ریڈیوس کرنا ہے اور وہ گروتھ کے ذریعے ہوگا انشاءاللہ. تو یہ جو گروتھ ہے اور یہ جو فسکل سپیس ہے, اس کی بنیاد کے اوپر ضروری ہے کہ لوگوں جو ان کا اوریجنل پروگرام تھا PTI کا کہ ہیومن ڈیولپمنٹ بیسڈ گروتھ جنریٹ کی جائے, یعنی انسانوں کو سینٹر پیس بنایا جائے گروتھ پروسیس کا. انسانوں کی صلاحیتیں ڈیولپ کر کے ان کی بنیاد کے اوپر گروتھ ہو اور وہ ایکوٹیبل گروتھ ہو. ایک طرف یہ. دوسرا جو ٹف ڈیسیجن لینا ہے وہ یہ ہے کہ ایکسپورٹس کیسے بڑھائے جائیں. یہ مارجنل انکریسز ان ایکسپورٹس جو کہ تھوڑے عرصے کے لیے ہوتے ہیں, اس کی بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے. کہ لانگ ٹرم ہائی ٹریجیکٹری گروتھ ان ایکسپورٹس کیسے اچیو ہو, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کا ایکسپورٹ سٹرکچر چینج ایسے ہو کہ لو ویلیو ایڈڈ, لو نالج انٹینسو گڈ سے ہم ہائی ویلیو ایڈڈ نالج انٹینسو گڈس کی طرف جائیں. اب یہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جو دنیا میں ایکسپورٹ ڈیمانڈ ہے وہ اس کا بہت بڑا حصہ نالج انٹینسو گڈس کے اندر جا رہا ہے, اور وہ اس طرف جانے کے لیے یہ انسینٹیوز کافی نہیں ہیں. اس کے لیے جانے کے لیے پورا ایک نالج انفراسٹرکچر بنانا پڑے گا, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا انفراسٹرکچر بنانا پڑے گا, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہائی کوالٹی ورلڈ کلاس یونیورسٹیز بنانی پڑے گی جہاں پہ یہ ریسرچ ہو رہی ہو اور انڈسٹری سے لنک کے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو. تو اور اس میں آپ دیکھیں گی کہ جب کوئی نیا نالج انٹینسو پروڈکٹ آتا ہے تو پھر ایک نئی پروڈکٹ سپیس کھل جاتی ہے, اس کے نئی قسم کی انڈسٹریاں رونما ہو سکتی ہیں جو اس نئے قسم کے پروڈکٹ کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بٹ میں 15 سال سے اس پروفیشن میں ہوں, اور 15 سال سے جب بھی اکانومی کی, پاکستان کی معیشت کی بات آتی ہے نا, تو ہم یہ باتیں کرتے ضرور ہیں, بٹ مائی پوائنٹ اگین کہ ہوتا نہیں ہے. ہر حکومت یہ کہتی ہے کہ ہاں جی اصلاحات لے کر آئیں گے, اسٹرکچرل ریفارمز کریں گے, ہمیں بہت مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے, گورننس ہماری ٹھیک نہیں ہے, اس کا کچھ کرنا پڑے گا.
ڈاکٹر اختیار بیگ صاحب, یہ چیزیں ہوتی بھی نظر نہیں آئیں, نہ آپ کی حکومت میں نہ کسی اور کی, نہ اب. دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جب آئی ایم ایف کا پروگرام آپ لے رہے ہیں, کڑوا گھونٹ پی رہے ہیں, تو اس کے فوراً بعد یا اس کے ساتھ ساتھ اسٹرکچرل ریفارم جو تجویز کی گئی ہیں ان کو پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ کیا جائے تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں اس کے اثرات مل سکیں. لیکن ایسا بالکل آپ صحیح کریں گے یہ نہیں ہوا ہے, اور یہ ایک ایکڈیمک ڈسکشنز کے طور پہ چیز رہ جاتی ہے. میں جہاں تک بات جو آپ نے ایک مشورہ مانگ رہی تھیں کہ پھر کس طرح سے ہم بڑھائیں, دیکھیں انڈسٹری کی گروتھ تو مجھے نہیں اتنی زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی. اسپیشل اکنامک زونز از اے لانگ پروسیس, ریلوکیشن آف انڈسٹری از اے لانگ پروسیس. ہمیں اب ان سیکٹرز کو زور دیں جس میں بجلی, گیس اور پانی نہیں خرچ ہوتا. ہمیں آئی ٹی کے سیکٹر میں اگر ہم حکومت فوکس کرتی ہے, 1 بلین کی ہماری صرف ٹوٹل ایکسپورٹ ہے, انڈیا کی 150 بلین کی ایکسپورٹ ہے. ہم نے ابھی تک پے پیل کے علاوہ ہم چھوٹے موٹے انفارمل سسٹم میں پیمنٹ کے طریقہ کار پہ نہیں ہم پہنچ پائے ہیں. تو آئی ٹی کے سیکٹر میں ایک بہت بڑا پوٹینشل ہے. ٹورزم کے سیکٹر میں آپ ان کے اوپر زور دے کے سپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنی اکانومی کو. جاب کریشن تھوڑا بہت وہاں سے ہو سکتا ہے, آئی ٹی سے, ٹورزم سے جاب کریشن ہو سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کے ساتھ اب انہوں نے ایک فیصلہ کرا ہے, بزنس کمیونٹی پورا ساتھ دے گی, لیکن آپ کو ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے جیسا بھی ڈاکٹر اکمل صاحب نے کہا, ایکسپورٹر کے ریفنڈ واپس کر دیں, ان کی کیش فلو بہتر ہو جائے, یہ چیز کی جا سکتی ہے کم از کم. اور پھر جو آپ نے ایکسپورٹ سیکٹرز کو سبسڈیز دی ہوئی ہیں, مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو وڈراول ہوں گی سبسڈی کی, کیا یہ وہ اسپوک 5 سیکٹر ہیں ان پہ بھی اپلیکیبل ہے, تو پھر وہی اس کی کمپیٹیٹیونیس روڈ ہوگی. تو ابھی آنے والے وقت میں جب مزید ڈیٹیل آئیں گی ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ وہ سبسڈیز تقریباً تمام ہی سیکٹر سے ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے. ہاں تو وہی کوئی پروگرام کا وقت بھی کم ہے, تو میں فرحان بخاری صاحب سے ان کی رائے لینا چاہوں گی کہ یہ جو عوام پہ جتنی مشکلات کا پہاڑ آنے کا ذکر تمام لوگ کر رہے ہیں, عوام تو صرف یہ جاننا چاہتی ہے کہ بھئی ایک اور دفعہ صحیح اٹھا لیں گے بوجھ, اور کوئی حل نہیں ہے نا, مجبوری ہے, کیا کریں. عوام کیا کہہ سکتی ہے کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے یا مہنگی چیزیں تو نہیں خریدیں گے, جو ضروری ہیں وہ کریں گے. عوام کو یہ تو پتہ چل جائے کہ بھائی جو ہر دفعہ سبز باغ دکھاتے ہیں کہ بھئی یہ آخری دفعہ برداشت کر لیں, اصلاحات کر لیں گے, ہم لے آئیں گے اسٹرکچرل ریفارمز, چیزیں بہتر ہو جائیں گی, وہ تو ہوتی نہیں کبھی. دیکھیے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ دنیا کے کئی ممالک میں اور کئی خطوں میں ان ایکسپیکٹڈ بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں. بدقسمتی سے صورتحال یہ ہے کہ ملک میں اس وقت جو 3 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, میری رائے میں, میری نظر میں, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, نون اور پی ٹی آئی, تینوں اس وقت نااہلی کا ثبوت دے رہی ہیں. کسی کو سمجھ نہیں ہے کہ پاکستان کو حالات کو نہ صرف یہ کہ ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن, اسے عملی جامہ پہنانا. آپ نے 15 سال کی بات کی, میں تو پیشہ صحافت میں مجھے قدم رکھے ہوئے 38 سال ہو گئے ہیں, اور میں نے بار بار یہ کہانیاں سنی ہیں حکومتوں میں کہ جی ہم جی وہ دودھ کی نہریں یہاں پہ آخری بار کشکول ٹوٹنے والا ہے, اب نہیں جائیں گے آئی ایم ایف کے پاس. وہ کئی دفعہ ہم پہلے سن چکے ہیں, تو میرے دکان پک گئے ہیں سنتے ہوئے. آئی وانٹ ٹو سی سم تھنگ ٹینجیبل, کوئی ایویڈنس چاہیے, اور وہ اس وقت تک مجھے نہیں نظر آ رہی. ایک مشکل پروگرام ہے, بہت پاکستان کی تاریخ ہو سکتا ہے کہ سب سے مشکل پروگرام ہو. حکومت کو اتنا کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے ہمت کر کے ایک مشکل پروگرام کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے. لیکن اس کے بعد ملک میں, جیسے ڈاکٹر سلمان شاہ پہلے کہہ رہے تھے, کہ خرچ اخراجات میں تو بس آسمان تک چھوتے ہیں, برے حالات میں بھی. یعنی وہ سارے وعدے جو پچھلی حکومتیں کرتی تھیں, اب دیکھنا یہ کہ یہ ان پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں, وعدے وہی ہیں. وہ حالات یہ ہیں کہ آپ نوکرشاہی کو دیکھ لیں, سیاستدانوں کو دیکھ لیں, دوسرے لوگوں کو دیکھ لیں, کسی کو بھی دیکھ لیں, خرچ اخراجات اتنے زیادہ کہ وہ دیکھ کے رونا آتا ہے کہ یہ پاکستان جیسے غریب ملک کے حالات ہیں, تو یہ ہمیں ختم کرنا پڑے گا. اب دیکھتے ہیں کہ نئے پاکستان کی حکومت خود کو ٹھیک کر پاتی ہے, گورننس کے ایشوز ٹھیک کر پاتی ہے یا نہیں. انفارچونیٹلی آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہے, میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا. فرحان بخاری صاحب, ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, ڈاکٹر اکمل حسین صاحب, ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب, سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی ول سی یو ٹمورو انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.